वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम बात कर रहे हैं रिश्तेदारों की कि इस्लाम में क्या अहकाम जारी किए गए हैं। रिश्तों की जब हम बात करते हैं, रिश्तेदारों को देखते हैं और ख़ुद को देखते हैं कि इस वक्त जब हम बात करते हैं, पढ़ा लिखा मुआशरा है, पढ़ा लिखा तबका है, लोग बहुत हुनरमंद हैं, बहुत अक्ल वाले हैं, लेकिन जब रिश्तेदारों के साथ उनके ताल्लुकात को देखते हैं, रवैयों को देखते हैं, तो बहुत सारे सवाल उभरते हैं कि हमारी किताबों में, हमारे निसाब में, हमारे इस्लामी तालीमात के अंदर, कुरान के अंदर कहीं ये चीज़ नहीं लिखी हुई कि आपने जब ज़्यादा पढ़ लिख जाना है, आपने बड़ा आदमी बन जाना है, तो आपने रिश्तेदारों से, ख़ासकर उन रिश्तों से आपने निगाहें चुरा लेनी है जो गरीब हैं या मस्कीन हैं। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ। तो इसी पे आज हम बात करें कि ये रवैये, ये तमाम तर सिलसिला कहाँ से शुरू हो रहा है, क्यों ख़त्म नहीं हो रहा, दिन ब दिन बढ़ता ही क्यों जा रहा है और कैसे इसको ख़त्म कर सकते हैं, इस्लाम क्या इरशाद फरमाता है, उसी पे हम बात करें। रुबीना साहब, आपकी तरफ आती हूँ। खूबसूरत रिश्तों की बात हो रही है, तो यकीनन एक और रिश्ता जिस पे बात अगर ना करें तो आज ये प्रोग्राम जो है यकीनन इसका वो जो एक मकसद है वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि हम रिश्तों की अहमियत बता रहे हैं नाज़रीन को कि हर एक रिश्ते की क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है और कितने खूबसूरत ये रिश्ते हैं। यहाँ पे एक और रिश्ता सास बहू का, हम अपने ड्रामाज में देख लें, चाहे वो वेस्टर्न ड्रामाज देखें, चाहे वो अपने पाकिस्तानी ड्रामाज देखें, इसमें एक सास बहू हुई, माँ बेटी का एक ये रिश्ता है। हमने इसको सास बहू का नाम दे दिया, तो इस रिश्ते को कैसे बिगाड़ दिया गया। यानी कि वहाँ से अगर बेटी ब्याह के दूसरे घर जा रही तो वहीं से माँ उसके कान भरना शुरू कर देगी, बाकी रिश्तेदार उसके कान, दोस्त ने उसके कान भरना शुरू कर देंगी। अगर वो अगले घर आती है तो उसके माइंड में वही चीज़ें होती हैं कि वहाँ मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वालों ने कहा था कि सास है, इसके ऊपर रोब रखना है, बिल्कुल इसके वो जो है दबाव में नहीं आना। तो ये जितने खूबसूरत रिश्ते हैं हमने इनको भी बिगाड़ के रख दिया है। यानी कि एक माँ को आप छोड़ के आ रहे हैं तो दूसरे घर में आपको एक और माँ मिल रही है, तो आपने उसी तरह से रिएक्ट करना है जैसे आप अपनी माँ के साथ करते हैं। लेकिन हमने वो एक जो रिश्ते की खूबसूरती है, जो एक तकद्दुस है, हमने वो भी पामाल कर दिया। में उसकी वजह ये है कि हमने शुरू में ही बेटी के कान में ये बात डाल दी होती है कहाँ से, क्योंकि इस्लाम में तो कहीं नहीं, बिल्कुल इस्लाम में नहीं है, लेकिन हम तो बेटी को जो बिगाड़ रहे होते हैं ना इस्लाम में, हम ये नहीं सोच रहे होते कि ये चीज़ इस्लाम में है या नहीं है। तो वो बच्ची के जहन में हम शुरू से ही चलते वक्त डाल देते हैं कि वहाँ पर अगर कोई बात हो गई तो फ़ौरन घर आके बतानी है। और बेटी का घर बिगाड़ने में माँ का बड़ा अहम किरदार अदा होता है। मुझे याद है एक मरतबा, मैं आपको एक अपनी घर का ही एक वाक़या बताती हूँ कि मैं अपनी फूफो के घर में बैठी हुई थी, तो उनकी बेटी का फ़ोन आ गया कि अम्मी मेरे साथ ये सलूक हो रहा है। तो वो मेरी फूफो थी, तो उन्होंने कहा खबरदार अगर घर आई तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। अब वो तुम्हारा घर है, उन्हीं को जो है आप, तो वो फ़ोन के अंदर से वो रोने की जो आवाज़ें आ रही थी ना, वो एकदम से वो ख़त्म हो गई। तो देखें, ये माँ जब तक शहद देती रहेगी ना तो बेटियों के घर जो है वो उजड़ते रहेंगे। और जब तक माएँ अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत नहीं करेंगी तब तक ये मसला हल नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि एज इज द ना वो पहले अपने रिश्तों को समझेगी, ना वो शादी के बाद आने वाले रिश्तों को समझ पाएगी। और फिर हम तभी तो कहते हैं कि मुहावरे बने हुए हैं, एज इज द मदर एज इज द डॉटर, लाइक मदर लाइक डॉटर। अभी माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत उन्होंने गुफ्तगू फरमाई इस मौजू पर। तो ये चीज़ें हैं जिससे माशरे में जो ये जुमला, ये मुहावरा सुनना नहीं पड़ेगा, जैसी माँ वैसी बेटी, वैसी। तो ये देखें, ये बड़ी एक तकलीफ दह बात है, ये बड़ी इंसल्ट की बात है। अगर कोई, अब देखें ससुराल में बेटी को तो फिर यही ताने मिलते हैं, जहाँ पर उससे कोई गलत काम हो गया कहेंगे जी माँ ने इसको ये सिखाया होगा, इसकी माँ ने ऐसे किया होगा। बात पर जब ये माँ का नाम बच्ची के सामने लिया जाएगा तो देखें बच्ची को उस बात पर यकीनन गुस्सा आएगा और बातों पे बच्ची सब्र कर लेगी। लेकिन जहाँ पर उसके माँ बाप की बात आएगी, उसके बहन भाइयों की बात आएगी, उसके रिश्तों की बात आएगी, तो वहाँ पे वो बच्ची जो है वो फिर ज़बान दराजी करेगी। यहाँ पे जैसे बच्ची अपने घर में होती है, वो बाकी तमाम तर रिश्तों को समझती है, उसे एहतराम प्यार मोहब्बत से देखती है, उसके साथ वही एक सलूक, एक अच्छा रवैया रखती है। वही शादी के बाद जब दूसरे घर में आती है तो कैसे हम बच्चों की, ना सिर्फ बच्चियों की बल्कि साथ बच्चों की भी हम तरबियत करें कि शादी के बाद मिलने वाले जो आपके रिश्ते हैं वो भी बड़े खूबसूरत हैं। और इस्लाम में, कुरान में उसको भी डिफ़ाइन किया गया कि आपने शादी से पहले वाले रिश्तों के साथ और बाद में जो आपके साथ लोग मुंसलिक होते हैं, आपने कैसे उनको लेकर चलना है। देखें, बच्ची तो नई होती है, जब वो घर में ब्याह कर जाती है
تو یہ جو ساس ہوتی ہے اس کو سٹارٹ تو اس نے کرنا ہے, اس کو اپنی بچی سمجھنا ہے, بڑی کیونکہ وہ بزرگ ہیں, تو ایک نیا ماحول ہوتا ہے, نئے لوگ ہوتے ہیں, تو بچی شرما بھی رہی ہوتی ہے, گھبرا بھی رہی ہوتی ہے. کچھ بچیاں لاڈوں میں پلی ہوئی ہوتی ہیں, وہ نہیں رہ سکتی. تو میں بھی بڑے لاڈوں میں پلی ہوئی تھی, تو میں بھی جب جاتی تھی تو میں بھی کہتی ہوں مجھے یہاں سے لے جائے, میں نے نہیں رہنا یہاں پہ. تو میری تو خیر ساس ہی نہیں تھی, تو میرے ہسبینڈ جو تھے وہ بہت اچھے تھے, اور ماشاءاللہ سے 10 بھائی ہیں, اور 10 میری جو جیٹھانی دیورانی تھی, سب کتنی تعداد میں رشتے ہیں وہ پھر میٹر نہیں کرتے. اگر آپ کی تربیت میں ایڈ کر دیا جائے, رشتوں کی ویلیو سمجھا دی جائے, پھر وہاں پہ 10 لوگ ہوں یا 20 لوگ ہوں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے اپنے حسن اخلاق سے سب کا دل جیتنا ہے بس. پھر وہاں پہ تعداد میٹر نہیں کرے گی, بالکل وہاں پہ آپ کا رویہ وہ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. ریچھ ہم کیسے بتائیں اپنے بچوں کو, اپنے لوگوں کو, تمام تر لوگوں کو, خواتین کو, مرد حضرات کو, ایون چھوٹے بچوں کو, نوجوانوں کو, کیونکہ آج کل یہاں نوجوانوں کی بھی اگر میں بات کروں تو وہ بھی اپنے رشتہ داروں سے, اپنے دوستوں سے, اپنے ریلیٹیو سے, ایون اپنے پیرنٹس سے بھی بہت دور ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے, کیونکہ تربیت بچوں کی اس طرح سے ہو نہیں رہی. والدین کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ وہ اس طرح سے بیٹھ نہیں رہے جیسے ہم بیٹھتے تھے اپنی نانی کے پاس, اپنی دادی کے پاس, اپنے دادا کے پاس. وہ ہمیں کہانیاں سناتے تھے, رشتوں کی اہمیت بتایا کرتے تھے, کیا ویلیو ہے, آپ نے کس طرح سے بڑے سے بات کرنی ہے, کیسے چھوٹے سے آپ نے بات کرنی ہے. یعنی کہ یہ جو ایک تہذیب تھی, ایک تمیز تھی, ایک تربیت تھی, وہ اب ٹیکنالوجی نے لی ہوئی ہے. تو ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں اس طرح سے وہ بات نہیں ہے, رشتوں کی وہ جو اہمیت ہے ویسے نہیں ہے. تو کیسے انہیں آگاہ کریں کہ ٹھیک ہے دور حاضر کے تقاضے بھی ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی کو نظر انداز نہیں کر سکتے, اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے, لیکن جو آپ کی تربیت ہے وہ گھر سے آپ کے بڑے ہی کریں گے. تو انہیں ہر چیز میں چاہیے مفادات, یعنی کہ میں وہ کام کروں گا جس میں میرا فائدہ ہوگا. تو آپ بچوں کو ساتھ میں فائدہ بتا دیں کہ اگر آپ اس میں یہ برکتیں ہیں, اس میں یہ فائدے ہیں, آپ کسی سے کام اگر اچھا تعلق رکھتے ہیں, اچھا رویہ رکھتے ہیں, تو اس کے بدلے میں آپ کو یہ ملے گا. آپ اسلامی اگزامپل سامنے رکھیں, تو کیا یہ اچھی بات ہو؟ بالکل محوش ایسا ہی ہے, لیکن وہی والی بات ہے کہ آپ نے اسی سوال کے اندر ہی اس کا جواب اگر ہم سوچے تو دے دیا کہ ہم نے بیٹھ کر بات کرنا بند کر دیا. وہ ایک بہت ہی اچھی تصویر بنائی گئی تھی ایک مصور کے ہاتھوں سے, کہ اس نے پہلے کا اور اب کا منظر کشی کی تھی, جس میں کہ پہلے ایک دادی تھیں جو کہ تخت پوش پہ بیٹھی تھی, اور ان کے ارد گرد سارے بچے بڑے, وہ جو بھی ہے وہ پورا مجمع لگا ہوا ہے, اور ان کو وہ ایک اپنے پرانے قصے سنا رہی ہیں کہ یہ ہوا, ایسا ہوا. تو وہ کہانیوں کی صورت میں بالکل ایسا ہی ہوتا تھا, کیونکہ ہمارا اگر ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں تو اس میں بھی یہی تھا کہ حضور ممبر پہ بول رہے ہوتے تھے اور مجمع سامعین جو ہے وہ سن رہے ہوتے تھے. بالکل یہی سسٹم آگے کنورٹ ہوا ہماری نانیوں دادیوں میں. انہوں نے پرانے قصے, بہت ساری تربیت کی باتیں, بہت ساری ایسی کہاوتیں, سٹوریز بتانی کہ جی ایسے ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے, پھر ہم وہ بیٹھ کے سنتے تھے. اب کیا بریک لینی ہے, بریک کے بعد یقیناً انتہائی اہم پوائنٹ ہے کہ ہم کیسے اپنے نوجوانوں کو بتائیں, کیونکہ ہر چیز میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے وہ کام کرنا ہے جس میں کوئی فائدہ ہوگا. تو رشتوں کو خوبصورت بنانا, رشتوں کی ویلیو سمجھنا, اس کے کتنے سارے فوائد ہیں اسلام میں, اس کا کتنا اجر و ثواب ہے, اس پہ بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا پروگرام یقیناً انتہائی اہم ہے, ٹاپک بہت خوبصورت ہے. بات کر رہے ہیں ہم رشتہ داروں کے حوالے سے, صلہ رحمی کے حوالے سے, اسلام اس کے بارے میں کیا ہے ارشاد فرماتا ہے, کیا کہا گیا ہے, قرآن میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے, کس طرح سے ہم نے رشتہ داروں کی ویلیو, اہمیت کو سمجھنا ہے, اور کیسا ان کے ساتھ سلوک رویہ رکھنا ہے. اس میں ہم بات کریں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ارج بطول صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, مسز روبینہ ایوب صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. ارج, بریک پہ جانے سے پہلے آپ ہی سے میں نے سوال کیا تھا کہ اپنے بچوں کو, نوجوانوں کو ہم کیسے بتائیں. کہتے ہیں نا ایک لالچ, ایک لفظ ہم یوز کرتے ہیں کہ ہم انہیں اس طرح سے بتائیں کہ اگر آپ رشتہ داروں کو ویلیو دیتے ہیں, اہمیت دیتے ہیں, جو آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے آپ اسے معاف کرتے ہیں, جو آپ کے ساتھ رشتہ توڑنا چاہتے ہیں آپ رشتہ جوڑتے ہیں, اچھا اخلاق رکھتے ہیں, تو اس کا اجر و ثواب, اس کے جو فوائد ہیں وہ کس طرح ہے. تو یہ بات اپنے نوجوانوں تک کیسے کرنی ہے؟ میں نے آپ سے اسی بریک پہ جانے سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے یہاں پرانے وقتوں میں ہوتا تھا کہ نانیاں دادیاں بیٹھ کے ہمیں پرانی قصے سنایا کرتی تھی, اور پرانے واقعات کو دہرایا جاتا تھا, اور مجمع لگا ہوتا تھا. اس میں کوئی کسی کو موبائل یاد نہیں ہوتا تھا, کسی کو کچھ یاد نہیں ہوتا تھا.
کہ ہم نے کیا کرنا ہے. وہ اتنے محو ہو جاتے تھے اس گفتگو میں, آپس میں جب ڈسکشنز ہوتی تھی پھر وہ آپس میں ایک چائے کا دور چلتا تھا اور وہ بہت ساری چیزیں کی جاتی تھی, ہنسی مذاق اور کہے کہے گونجے جاتے تھے, گونجتے تھے. اب وہ چیز ختم ہو گئی. زندگی اتنی مصروف ہم لوگوں نے کر لی ہے کہ ہمارے پاس وہ ٹائم نکلنا بند ہو گیا. ایسے اور اس کے لیے سب سے چیز جو ہم نے چھوڑی ہے وہ اپنے اسلام کی جو سکھائی ہوئی چیزیں ہیں ان سے دوری, کہ ہم مغرب کو اپنانے میں اتنا مصروف ہو گئے کہ ہم اپنا آپ یعنی ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم ویسٹ کی چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں, اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, تو زندگی کی کامیابی ہم پڑھے لکھے لگیں گے. ہمارے ذہنوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم ماڈرن دکھیں گے, ہم پڑھے لکھے لگیں گے. اگر ہم انگلش بولنا شروع کر دیں گے یا ہم ان کی طرح بہت فلوئنٹلی انگلش بولیں گے اور بہت زیادہ اچھے طریقے سے اس کو لے کے, پھر ہمارا پہناوا ایسا ہوگا تو, لیکن ہم جو اصل ہماری دکھاوا ہم لوگ کریں گے, اور خاص کر وہاں لوگوں کو جو اتنے ہم لوگ فلانٹ اپنے آپ کو, اپنی پرسنالٹی کو بہت کریں گے, جی ہم پڑھے لکھے ہیں تو ہم یہ, تو ہم دوسروں کو نیچا کر دیں گے اور اپنے آپ کو ہم ان میں جو ہے وہ واضح کر دیں گے. ہاں, ایک روب ہمارا رہے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. میرا خیال سے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا میں میرا خیال سے کوئی ذات نہیں ہے, اور انہوں نے اپنی زندگی غریبی میں گزاری. کس لیے؟ اگر یہ میں آپ کو بات بتاؤں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ 9 لاکھ کے مالک تھے, وہ جو چاہتے وہ کر سکتے تھے. جنت سے کھانے, اگر ان کے لیے جنت سے کھانے آ رہے ہیں, پہاڑ سونے کے ہو رہے ہیں, ان کے نوکروں کے ہاتھوں سے پہاڑ سونے کے ہو رہے ہیں. میں ان کی بات تو ایک طرف رکھوں, ان کے نوکروں کے ہاتھ سے پہاڑ سونے کے بن رہے ہیں. دنیا جن کے لیے تخلیق کی گئی, دنیا جن کے لیے تخلیق ہو رہی ہے, لیکن وہ کیوں کہ وہ اپنی اندر کی نمود و نمائش جو ہے وہ بالکل ختم کر کے تقویٰ پرہیزگاری, وہ ہر چیز کر رہے ہیں رضائے الہی کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں پروردگار تو ہمیں دکھ دے رہا ہے تو ہم راضی, تو ہمیں خوشیاں دے رہے ہیں ہم راضی, ہم ہر حال میں شکر ادا. وہ چیزیں بتانے والے بزرگ ہمارے جو ہیں, انہوں نے, بزرگ بھی آج کل ماڈرن ہو گئے ہیں, سوری ٹو سے, آئی ایم سو سوری ٹو سے, لیکن یہ بات ریالٹی ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں انہوں نے وہ بھی انہوں نے بھی ٹیکنالوجی کا سہارا لے لیا, اور انہوں نے بھی ہمیں یہ چیز کہنا شروع کیا. یعنی ہمیں نہ وہ انوائرمنٹ مل رہا ہے, نہ وہ بزرگ ہمیں وہ انوائرمنٹ مل ہی نہیں رہا, نہ وہ تعلیمات مل رہی ہیں کہ جو اثر رکھیں. کہتے ہیں نا بات وہی اثر رکھتی ہے جو دل سے نکلتی ہے. تو ہمیں وہ چیز جو ہے نا, ان کو دیکھا دیکھی بچوں نے بھی وہی چیز اپنانا شروع کر دیا. ایک ماں اگر 24 گھنٹوں میں سے اگر وہ 12 گھنٹے موبائل کو دے رہی ہے بچے کے سامنے, تو بچہ اس سے کیا لے گا کہ جی, وہ یہ لے گا کہ جی نہیں, آپ بیٹھیں, آپ انہیں بتائیں, انہیں سٹوریز نما چیزیں بتائیں, سکھائیں کہ جی ایسا ہوتا تھا. ہم لوگ جیسے ہم لوگ آج کل سنڈریلا کی کہانی, میں نے ایک پہلے شو میں بھی یہ بات بولی تھی کہ ہم سنڈریلا اور سنو وائٹ کی کہانی بچے کو بڑے اس سے سکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک اس کی لائف چینج ہو گئی. اور لیکن ہم لوگ اپنے اسلامک ہیروز کے بارے میں, لیکن اس کی بھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ماؤں کے پاس یہ نالج نہیں ہوگا, تو پھر وہ بچوں کو کیا بتائیں گے. ہم جس ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں اسی سے فائدہ اٹھا لیں, سب کچھ وہاں پہ سب کچھ موجود ہے, لیکن ہم اب بچوں کو وہاں پہ کارٹونز دکھا رہے ہیں, تو وہ بھی آپ اسلامک سٹوریز نکال کے بچوں کو دکھا رہے ہیں. میوش بہت اچھی ایک چیز ٹیکنالوجی کے حساب سے دی گئی کہ کارٹونائز کر دیا گیا ہے اسلامک اسٹڈیز کو, ٹھیک ہے, بچوں کو نماز کا طریقہ ان کو کارٹونز کے اس میں سکھایا گیا, وہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن وہی والی بات ہے کہ جو اسکولوں میں, پھر سب سے امپورٹنٹ چیز اسکولوں کا نصاب. جب ہم اسکولوں میں آج کل اگر ڈیجیٹل, آپ کو یاد ہے, مجھے یہیں سے اسکول سے ایک بات یاد آ گئی کہ پہلے جب ہم اسکول جاتے تھے تو ٹیچر ہم سے پوچھتی تھی, آپ نے آج اسکول سے, یعنی کہ جب آپ کل گھر گئے تھے, آپ نے اچھا کام کیا کیا تھا, آپ نے کسی ایک دوست, رشتہ دار, بہن, بھائی, والدہ کے ساتھ آپ نے کیا پیار والی بات کی تھی, آپ نے کتنی نمازیں پڑھی تھی. یہ چیز یعنی کہ ہم سے اس طرح سے ہماری تربیت میں وہ شامل کی گئی تھی. پھر ہمیں ڈر ہوتا تھا کہ اگر ہم نے نہیں کی تو ہمیں ڈانٹ پڑے گی. پھر اور یہ بھی ڈر ہوتا تھا کہ جو ساتھ والے بچے ہیں مذاق اڑائیں گے کہ ہاں اس کا کم ہے تو اس کا زیادہ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ چیز جو ہے نا وہ ہمارے اندر ختم ہو گئی. اب ٹیچرز بھی جو ہے وہ اس چیز کو لے کے چلتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, ہم آ رہے ہیں, بچے کو پڑھا رہے ہیں, رزلٹ اچھا آ رہا ہے, A+ گریڈز آ رہے ہیں, دیٹس اٹ. ورنہ اور یہ بات میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو اساتذہ آپ کو کوئی کام کی بات بتاتے ہیں نا, وہ اساتذہ ہمیشہ ذہن میں رہتے ہیں. وہ 1000 ٹیچرز ایک طرف, وہ ایک جو استاد نے بات کی ہوتی ہے نا,
وہ چیز ذہن میں رہتی ہے. یہ نیچرل فیکٹ ہے. دیکھیں میں نے اسی لیے سٹارٹ میں بھی کہا نا کہ گھر میں یعنی کہ والدین کے بعد جو بچہ جس کی بات کو فالو کرتا ہے, جس کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے, وہ ہوتے ہیں اس کے استاد. اب ماں باپ کیا سکھا رہا ہے بچہ وہ بھی اڈاپٹ کر رہا ہے, ٹیچرز اس کو کیا بتا رہے ہیں, کیا سکھا رہے ہیں, کیا پڑھا رہے ہیں, بچہ اس کو بھی فالو کرتا ہے. اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ والدین نے کس طرح کا گھر میں انوائرمنٹ رکھنا ہے, اور ٹیچرز نے کس طرح سے ہر چیز, ہر رشتہ, ہر معاشرے کی تمام تر چیزوں کو بچے کے بارے میں بچے کو اویئر کروانا ہے کہ کیسے آپ نے لے کر چلنا. بہت ضروری ہے اس کے لیے تعلیم بالغہ. بہت ضروری ہے کہ ہم ماؤں کی تربیت کریں, ہم ماؤں کو سکھائیں. ایک کہتے ہیں نا کہ ایج ہوتی ہے پڑھنے کی, اور اسی ایج میں جیسے ہمارے حضور اکرم کی ذات اقدس ہے, تو انہوں نے ٹائمز رکھے ہوئے تھے, وقت تھے, وقت مقرر, جن میں خواتین کے وقت اور ڈیز الگ تھے, مردوں کے وقت اور ڈیز الگ تھے, بچوں کی تربیت کے لیے. اور میں اس میں بہت زیادہ ٹیچرز کے حساب سے بات ہو رہی ہے, تو میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہوں گی یہاں پر, کہ انہوں نے اپنا پروفیشن ہی ٹیچنگ بنایا. بالکل ایسے پروفیسر تھے, اور کوئی ایسا علم نہیں تھا جو امام نے نہیں سکھایا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ واحد استاد وہ تھے کہ جن کی ایک کلاس میں 70 الگ الگ علوم پڑھائے جاتے تھے ایک کلاس کے اندر. تو جب امام کی بارگاہ میں یہ چیزیں ہیں تو ہماری اسلامک تعلیمات بھی وہیں پر آ جاتی ہیں کہ ایک ٹیچر جو ہے اس کے پاس وہ علم ہونا چاہیے کہ وہ ایک ہی بچے کو 70 علم اگر دے رہا ہے تو اس میں ایک علم یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس بچے کے مزاج کے حساب سے علم دو کے مطابق. بالکل روبینہ صاحبہ, ہم کہتے ہیں نا کہ پہلے کلاس میں جاتے تھے تو اگر 40 50 60 70 بچہ ہے تو ٹیچر ہر بچے کے رویے کو جانتی تھی, سمجھتی تھی, کون سا بچہ لائق ہے, کون سا ذرا سا ویک ہے, اور اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے, وہ پولائٹ ہے یا اگریسو ہے, غصہ کرنے والا ہے, مار پیٹ کرنے والا ہے, یہ سمجھتے تھے. ہم تو گھر میں 1 2 بچے کو نہیں سنبھال سکتے, ٹیچر جو ہے وہ 60 60 70 بچوں کو سنبھالتے تھے. وہ تب کے ٹیچر تھے. اب کے ٹیچرز کی جو ویلیوز ہیں وہ ذرا ڈفرینٹ ہو چکی ہیں. ایک تو اپنی وہ تنخواہوں کے پیچھے, پھر اپنے کلاس گریڈز کے پیچھے, اپنے اسکول کا نام جو ہے وہ بڑھانے کے لیے, یعنی کہ جو ایک ویلیوز تھی وہ کہیں نہ کہیں کم ہو چکی ہے. یعنی کہ خود غرض معاشرہ, یہ میں نام اس میں یوز کرنا چاہوں گی. تو یہ جو خود غرض ہمارا معاشرہ ہے, اس میں کیسے وہی چیزیں ریوائز کریں, رپیٹ کریں کہ ہر ایک چیز کی ویلیو, ہر رشتے کی ویلیو کو سمجھنا ضروری ہے اگر آپ کامیاب بھی ہونا چاہتے ہیں, خوشیاں بھی چاہتے ہیں. بالکل بجا فرمایا آپ نے. بات یہ ہے کہ جب ہمارا دور ہوتا تھا تو آپ نے جیسے بھی کہا کہ ٹیچرز جو ہے اس کو پتہ ہوتا تھا فلاں بچہ جو ہے وہ لائق ہے, فلاں جو ہے وہ نالائق ہے. سب بچوں کو ہم نے کس طرح ہوم ورک دینا ہے اور کس طرح سے لے کے سب کو ساتھ چلنا ہے. لیکن اب یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی. اب ہمارا دور تھا, ہم جو نالائق اسٹوڈنٹ ہوتا تھا اس کے ساتھ ہم بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے, اس کے ساتھ ہم مطلب اس کو دیکھنا بھی ہم گوارا نہیں کرتے تھے. اور اب یہ ہوتا ہے کہ لائق اور نالائق اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ یکجا ہو گئے ہیں, وہ دونوں اکٹھے گھوم رہے ہوتے ہیں, اور یہ چیز جو ہے وہ سب سے نمایاں ہمیں نظر آتی ہے. دوسری بات یہ کہ ٹیچرز کو دیکھ کے ہماری جان نکل جاتی تھی. اب یقین کریں کہ سبق یاد ہوتا تھا, لیکن جب ہم سنانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو سارا کچھ بھول جاتا تھا. اور اب سبق یاد نہیں ہوتا لیکن ہاتھ کھڑا کر لیتے ہیں بچے, اور کھڑے ہو کے جو منہ میں ایک ڈر, ایک رسپیکٹ, وہ بالکل ختم ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے سارے رشتے جو ہیں وہ ڈسکس کیے. ایک رشتہ جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے تھوڑا کم ڈسکس کیا یا شاید کیا ہی نہیں, وہ ہے بھائی کا رشتہ. تو جب ابھی جیسا کہ ابھی انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے جو ہے سب سے بڑا جو ہے نمونہ ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انک لعلی خلق عظیم, کہ بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ جب ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان جو امواخات کا رشتہ کروایا تھا, یعنی ایک مہاجر اور ایک انصاری کو بھائی بھائی بنایا تھا. تو آپ یہ جب کام کر رہے تھے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ دوڑے آئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں کہ
یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام پہ جو فلم بنی ہوئی ہے اس میں جو حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ ایک سین مجھے یاد آ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کروں. وہ ایک درخت کے نیچے حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے جو 10 بیٹے ہیں ان کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو وہی اپنے بزرگوں کی جو باتیں ہیں وہ بتا رہے ہیں. اللہ کے نبی دنیا میں کیا کرنے کے لیے آتے رہے وہ سارا کچھ ان کو بچوں کو بتایا جا رہا ہے. تو یہی کچھ اگر ہم اپنے گھروں میں اگر یہ کرنا شروع کر دیں, ہماری نانیاں دادیاں تو اب وہ نہیں رہیں, وہ بھی اب ڈسکو ٹائپ ہو گئی ہیں. تو یعنی وہ بزرگ بھی نہیں, وہ تعلیمات بھی نہیں, وہ رویے بھی نہیں, تلاش کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کا حل ایک ہی مجھے تو سمجھ میں آ رہا ہے, وہ یہ کہ گھر کا جو ماحول ہے وہ دینی ہونا چاہیے اور وہ ماں نے بنانا ہے. بچے سب سے بڑا یہاں پہ جو کردار ہے وہ عورت کا ہے. بچے نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی اس پہ نظر رکھیں. اگر نہیں پڑھتا تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ گھر میں ایک بندہ جو ہے, یہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بھی قول ہے کہ گھر میں ایک کوڑا لٹکا کے رکھیں. جب نماز کا وقت آئے تو پھر وہ چھینٹا, وہ پنجابی میں کیا اس کو جو ہے وہ اٹھائیں اور وہ مارے نہ تو وہ خالی لہرا دیں تو وہی کافی ہوتا ہے. اور مجھے جب غصہ آتا ہے تو میں تو بیلٹ نکال کے وہ گھمانا شروع کر دیتی ہوں تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے. اور ساتھ میں دیکھیں صرف کہنا یا ڈرا کر یا غصے سے مار پیٹ سے بھی یہ کام نہیں چلے گا. گھر کے جو فرد ہیں, اگر ہم عورت کے کردار کی بات کریں, اسے خود بھی پریکٹیکل وہ کرنا پڑے گا تاکہ اسے بچے دیکھ کے خود بخود اس طرح, جہاں ہم رشتوں کی بات کریں نا وہیں پہ اگر ہم نماز قرآن کی بات کریں, باقی رویے کی بات کریں تو وہ جیسے بڑوں کا ہوگا بچے بھی اسی طرح سے کریں گے. اگر بڑے جو ہیں وہ چیخ رہے ہیں, گالم گلوچ کر رہے ہیں, لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں, فون پہ رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں, تو بچے بھی تو وہی چیزیں شروع کریں گے. دیکھیں جب آپ بچے کو نماز کے لیے کہنے جا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اس کو ڈانٹے نہیں. آپ کوئی حدیث سنا دے کہ نماز دین کا ستون ہے, نماز مومن کی معراج ہے, تو بیٹا میں نے نماز پڑھ لی ہے, نماز کا ٹائم نکل رہا ہے, جلدی سے نماز پڑھ لیں. تو آپ پیار سے کہیں گے تو بچہ ضرور نماز پڑھے گا. اگر آپ اس کو جاہل بنائیں گے, اس سے مطلب ان الفاظ میں آپ بات کریں گے کہ وہ اپنی توہین محسوس کرے تو بچہ پھر وہ بہانے ہی بناتا رہے گا. وہ کہے گا میں پڑھتا ہوں کرتے کرتے وہ تو پھر اپنا ٹائم جو ہے وہ نماز کا نکال دے گا. آپ نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے, جو کچھ کرنا ہے آپ نے اپنے گھر سے ہی کرنا ہے, گھر سے ہی کرنا ہے, کہیں اور سے آ کے یہ چیزیں تبدیل نہیں ہوں گی. مجھے بتائیں, برا سلوک رکھنے والا جو ہے, دیکھیں معاشرے میں ہر طرح کے لوگ پائے جا رہے ہیں, اچھے برے ہر طرح کے. ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا معاشرہ بالکل ہی تباہ ہو چکا ہے, یہاں آج بھی اچھے لوگ موجود ہیں, لیکن ہم بات چونکہ کر رہے ہیں کہ وہ رویہ, وہ سلوک جو ہمیں بگاڑ کی طرف لے کے جا سکتا ہے, اس معاشرے کا جو سکون ہے, جو بچا کچا سکون ہے, وہ بھی تباہ ہو سکتا ہے. تو برا سلوک جو رکھنے والا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ جواب ہم کیسے دیں, کیونکہ یہاں پہ بھی بات آ جاتی ہے نا کہ بھائی اس نے میرے ساتھ تو برا کیا ہے تو میں اچھا کیوں کروں. وہ ایک فطری عمل, ایک سوچ آ جاتی ہے. تو اس سوچ کو کیسے بدلیں کہ برا کرنے والا تو برا کر رہا ہے, میں نے جواب حسن سلوک کے ساتھ دینا ہے, لیکن کیسے؟ اس میں مہوش سب سے امپورٹنٹ چیز ہے رضائے الہی. اس میں تھوڑا سا فتح مکہ کا ذکر کرنا چاہوں گی. ضرور. کہ جب فتح مکہ ہوئی تو کفار کے ذہن میں یہی تھا کہ اب چونکہ ہم نے بہت برے کام کیے ہوئے ہیں تو ان کے ذہن میں ڈر تھا, وہی ڈر تھا کہ اب چونکہ یہ فتح مکہ ہو چکی ہے, مکہ فتح ہو چکا ہے, اب کعبہ بھی کھل گیا ہے اور کعبے کا دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی نے کھولا. اور جب وہ ہوا تو ابو جہل اس ٹائم پہ اور ابو لہب جو ہیں, یہ سب لوگ چونکہ یہ لوگ بدر احد میں لڑ چکے تھے مسلمانوں کے ساتھ, اور بڑا انہوں نے, ان کے اجداد نے بڑا کچھ جو ہے وہ اسلام کے نقصان بھی سہا, لیکن پھر بھی ان کے ذہنوں میں یہ ڈر تھا کہ اب پتہ نہیں مسلمانوں کا رسول ہمارے ساتھ کیا کرے گا, اب پتہ نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کس طرح کا سلوک کرے گا. اب جس طرح کا ہم نے سلوک کیا ہے اس کے حساب سے تو ہمیں بہت کوئی برا, اس سے بدتر ہمارے ساتھ سلوک ہونا چاہیے. ان کو یہ چیز پتا تھا. لیکن جب رسول اللہ کعبے کے اندر آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انہوں نے وہاں پر بت توڑے اور مولا علی ان کے شانے پر سوار ہوئے اور انہوں نے بڑے بڑے جو کعبے کے بت تھے وہ توڑے, اور توڑ کر انہوں نے جو ہے وہ ایک چیزیں کی. تو اس میں انہوں نے سب سے بڑی چیز جو یہ تھی کہ کعبے کے اندر کھڑے ہو کر رسول اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کیا. یہ جملہ رسول اللہ کی زبان سے کفار کا, جن کے منہ کھلے تھے وہ کھلے رہ گئے,
اور وہ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ ہم نے اتنا برا سلوک کیا، اس نے ایک جملے میں ہمیں شکست دے دی کہ میں نے تم لوگوں کو میں نے معاف کیا. اور وہ چیز تھی کہ ان سب نے اسلام قبول اسی ایک جملے پر کیا. سبحان اللہ. کہ اگر یہ نبی اللہ کا اور اس کی دین اسلام کی تعلیمات ایسی ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کا ذہن حق پر ہو. بے شک. ٹھیک ہے. اس ٹائم پر تھوڑی سی انہوں نے پھر صلح حدیبیہ کا بھی ذکر میں کروں گی کہ ہر ایک رشتے کو اس ٹائم پر بھی رسول اللہ نے رشتوں کی اہمیت کو بتایا کہ آپ علیحدہ نہیں رہ سکتے، آپ اکیلے. یہ جو آج کل جو ہے وہ ہمارے یہاں ایک سسٹم ہو جاتا ہے نا کہ جی اپنا اپنا گھر ہے، اپنا اپنا گھر، ہمارا اپنا سسٹم ہے، ہم اپنا کریں گے، ٹھیک ہے، تم اپنا کرو، ہم اپنا اپنا کریں گے، اپنا کام کریں، میرا گھر ہے، تو رسول میرا اللہ نے بزنس وہاں ہے. پر بتایا کہ نہیں ہو سکتا، ہم چاہیں بھی اکیلے نہیں رہ سکتے، آپ اکیلے نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے. جب پروردگار عالم نہیں رہ سکا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم رہیں. ٹھیک ہے. رسول اللہ نے جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ مولا علی دوڑتے ہوئے آئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور حدیث شریف میں یہ ہے کہ وہ باقاعدہ رو رہے تھے ہچکیوں کے ساتھ کہ ہر کسی کو ہر کسی کا بھائی بنایا گیا، ہر کسی کو میرا بھائی کہاں ہے رسول اللہ، آپ نے میرا کسی کو نہیں. تو اس وقت رسول اللہ نے ان کو گلے لگایا اور گلے لگا کر کہا یا علی آپ کے جیسا، آپ کی ذات اقدس جیسا اس دنیا میں کیا، اس پوری کائنات میں کوئی، تو آپ صرف میرے بھائی اور میں آپ کا بھائی، اور جیسا آپ ویسے میں، تو اس لیے آپ میرے بھائی. تو اس وقت رسول اللہ کے ساتھ مولا علی نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. تو جب وہ بتا رہے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں رہ سکتے تو پھر ہم مغرب کی تہذیب کو اپنا کر یہ کیوں سوچ بیٹھتے ہیں؟ تبھی پھر ہم کہتے ہیں نا بچے کو بھی جب جوائنٹ سسٹم میں پتہ چلے گا نا یہ میرا چاچا ہے، یہ میری پپھو ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم میں جب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ میرا یہ رشتہ ہے تو بچہ خود بخود اس چیز کی اہمیت کو لے کر چلے گا. اور سب سے بڑی بات مہوش کہ ہمیں رشتوں میں نا ایک چیز کرنی چاہیے جو میرے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ رشتوں میں ہمیں یہ چیز کرنی چاہیے کہ یہ جو اچھا رشتوں میں کیا کرنا چاہیے، کیسے اچھے سلوک کا مظاہرہ کرے. بریک لینی ہے، بریک کے بعد اس پوائنٹ کو ان ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں بگاڑ ہے، اس بگاڑ کو ہم نے بڑھاوا دے لیا، لیکن اسے روکنے کا بھی تو طریقہ ہے، اسے کنٹرول کرنے کا، ختم کرنے کا بھی طریقہ ہے. اس پہ بھی بات کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے.